आजमाया जो सदूम का बादशाह, सदूम के बादशाह के पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं और मुकद्दस इब्राहिम क्या करता है, उसकी मदद करता है। और मुकद्दस इब्राहिम जब उसकी मदद करता है, उसको दुश्मनों से छुड़ाता है, तो वो बादशाह सदूम का ये कहता है कि मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, मैं तुझे दौलत देना चाहता हूँ। मुकद्दस इब्राहिम कहता है कि मैं एक नाके का भी रवादार नहीं, मैं दूधी का एक तस्मा भी तुझसे नहीं ले सकता, मैं कोई चीज नहीं ले सकता। कहीं ये न कहे कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना। दरअसल वो ये कहना चाहता था कि मुझे तेरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जो इस कायनात का परवरदिगार है, जो इस कायनात की हर एक चीज मुयस्सर कर सकता है, मुझे तेरी किसी चीज की जरूरत नहीं। मुकद्दस इब्राहिम यहाँ पे हम देखते हैं कि साबित करना है। और दूसरी जो चीज कलाम मुकद्दस में हमें नजर आती है वो भी दौलत के वसीला से है, तो उसकी दूसरी आजमाइश वो भी ये है कि जब उसका जो भतीजा होता है लूत, वो और उसके चरवाहों के दरमियान झगड़ा होता है, अक्सर झगड़ा होता है। मुकद्दस इब्राहिम उसको कहता है कि तू ऐसा कर, मुझसे जुदा हो जा, मुझसे दूर चला जा। वो वहां पे उससे बातचीत करता, क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरे और लूत के दरमियान झगड़ा ना हो, जो उसका भतीजा होता है, और मेरे चरवाहों के दरमियान और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो अच्छी चीज है, सबसे जो अच्छी जगह है, तू अपने लिए चुन ले। और लूत क्या करता है, सबसे जो अच्छी चीज होती है, जो अच्छी जगह होती है, जो खुशहाल होती है, जो शादाब जगह होती है, जब वो नजर दुलाता है तो वो जिक्र की जगह को चुन लेता है जो खुशनुमा नजर आती है। और अक्सर हम देखते हैं जो खुशनुमा चीज होती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। जैसे हवा ने भी फल को चुना था तो वो खुशनुमा नजर आता था, वो खूबसूरत नजर आता था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ कशिश होती है, वो उसकी तरफ जाती है। तो उसको बाद में क्या होता है, पछताना पड़ता है। तो जब लूत की वो जगह को चुनता है जो मुकद्दस इब्राहिम उसको कहता है, तो वो खुशनुमा जगह को चुनता, वो खुशहाल जगह को चुनता है। और वो ये भी नहीं जानता कि वो जिस जगह को चुन रहा है वो सदूम की जगह होती है जिसे खुदा रात में तबाह कर देता है। लेकिन वो उसका चुनाव करता है जो खुशनुमा होती है। ये खुदा का फैसला नहीं होता, ये उसका अपना फैसला होता है कि वो उस जगह को चुनता है जो सदूम की जगह कहलाती है। और मुकद्दस इब्राहिम वो जगह चुनता है जो खुदा का फैसला होता है। अक्सर हम वो जगह चुनते हैं, वो फैसले करते हैं जो हमारी अक्ल और दानिश के मुताबिक सही होते हैं। इस वजह से हम उसमें नुकसान उठाते हैं। जरूरत इस चीज की होती है कि हम वो फैसले करें, वो अमल करें, वो फैसला जात करें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं, ना कि अपनी मर्जी। और मुकद्दस इब्राहिम उसको जगह चुनने देता है और बाद में खुदा उसको कहता है कि तू वो तमाम जगह चुन ले जहां तक तेरी नजर जाती है, और चारों तरफ उस जगह को नजर दुला, जहां तक तेरी नजर जाती है वो जगह मैं तुझे दूंगा, तेरी औलाद को। और दूसरी आजमाइश में भी जो हम माशरे में रहते हुए देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिसमें अक्सर ईमानदार गिर जाते हैं, वो दौलत की आजमाइश होती है, वो उसमें भी साबित कदम रहता है। और तीसरी आजमाइश ये होती है जो उसके खानदान से ताल्लुक है। पहली आजमाइश मैंने आपको बताया कि वो अपने वतन को, अपने नातेदारों को छोड़ने की आजमाइश होती है। दूसरी आजमाइश ये होती है जो दौलत की वजह से आजमाइश होती है। और तीसरी आजमाइश ये होती है कि खुदा उसको कहता है कि तू अपने बेटे को, इसहाक को, जो तेरा इकलौता बेटा है, मेरी खातिर कुर्बान कर। खुदा उससे वादा करता है,
خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اولاد دوں۔ 14 سال کے بعد جب مقدس ابراہیم کی عمر 100 برس ہوتی ہے تو مقدس اسحاق پیدا ہوتا ہے۔ 14 سال کے بعد خدا اس کو اسحاق سے نوازتا ہے اور خدا اس کو اس موڑ پہ لے آتا ہے کہ جو اس کے بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے خدا وہی مانگ لیتا ہے۔ اور ایک شخص کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک لمبے عرصے کے بعد جستجو کے بعد ایک متواتر تسلسل کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں اس کی قدر کا پتہ ہے۔ اگر کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو ہم اس کی قدر کبھی نہیں کرتے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ دولت ہو، بچے کی کسی کی کامیابی ہو، خوشحالی ہو۔ جو بیمار ہو جاتے ہیں اس کو پتا ہے کہ صحت کی ویلیو کیا ہے۔ جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ تندرستی کیا ہے۔ اس وجہ سے مقدس ابراہیم کو پتا تھا کہ اسحاق کی میرے لیے کیا قدر ہے۔ اب اس کے لیے وہی چیز مانگ لی جائے جو سب سے قیمتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سوچتا ہوگا کہ خدا نے اس سے کیا مانگ لیا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ فرما برداری اور تابع داری ہم اس کی دیکھتے ہیں۔ اور خدا اس کو حکم دیتا ہے کہ تم موریا کے ملک میں جا، تو وہاں پہ پہاڑوں کے سلسلے میں سے ایک پہاڑ جس کو میں تجھے بتاؤں گا تو وہاں پہ جا کر اسحاق کی قربانی کرنا۔ تو وہ وہاں پہ اسحاق کو لے کر جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جب قربانی چڑھانے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وہاں پہ بڑے کو مہیا کرتا ہے، اور اس وجہ سے خدا کے جو بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ناموں میں سے ایک نام خدا کا وہاں میں رکھا گیا جس کو یہوہ یہ بھی کہتے ہیں، جو اس کا مطلب ہے کہ خدا مہیا کرتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسحاق کی قربانی چڑھانے لگتا ہے۔ جب وہ اسحاق کی قربانی چڑھانے لگتا ہے تو وہ اس چیز کو خدا کی نظر میں وہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ خدا کو اس چیز کا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو جو کہتا ہوں یہ مانتا ہے، یہ میری تابع داری کرتا ہے، یہ میری فرما برداری کرتا ہے، یہ میرے آئین پر عمل کرتا ہے، یہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، یہ میرے ساتھ چلتا ہے، یہ مصیبت میں بھی میرے ساتھ چلتا ہے، میں اس کو جو چیز کہتا ہوں یہ مانتا ہے اور میری تابع داری بھی رہتا ہے۔ خدا اس سے تابع داری مانگتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے، خدا ہم سے بھی تابع داری مانگتا ہے۔ کیا ہم خدا کی تابع داری میں رہتے ہیں؟ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز اگر کھو جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نہ ہو۔ وہ جو ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر وہ اکثر انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتا۔ انسان ڈرتا ہے کہ کوئی میری قیمتی چیز کھو نہ جائے، ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے دوبارہ نہ، ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے وہ چیز دوبارہ نہ دے جو مجھے ایک مرتبہ مل چکی۔ لیکن خدا یہوہ یری وہ مہیا کرتا، وہ مشکلات میں سنبھالتا، وہ ضرورتوں کو پورا کرتا۔ اس وجہ سے مقدس ابراہیم جو ہوتا ہے وہ خدا کی تابع داری کرتے ہوئے خدا کے لیے اسحاق کی قربانی چڑھاتا ہے اور خدا اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ جب وہ 3 آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے، 3 آزمائشوں میں قائم رہتا ہے تو خدا اس کو برکت دیتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے کہ تیری اولاد کو میں آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا، تیری اولاد کو میں ریت کے سمندر کی ریت کی مانند بناؤں گا جو ان گنت ہو، جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ اور خدا کہتا ہے تم کو میں ایک بڑی قوم بناؤں گا، خدا اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اور خدا یہ بھی کہتا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ اور مقدس ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ قوموں کا باپ، تمام اقوام کا باپ۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں یہودیت آ جاتی ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ جو یہودی ہے وہ اس کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ اس کے بعد مسیحیت جو ہے وہ 2 ارب آبادی جو ہے وہ مقدس ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ 1 ارب آبادی جو ہے وہ اس کو اپنا باپ مانتے ہیں، یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام مقدس ابراہیم کو اپنا باپ تصور کرتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی فرما برداری کی وجہ سے، اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ وہ شریعت پر آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شریعت کے اندر 613 احکامات پائے جاتے ہیں اور خدا کے رسول اور نبی اس پر عمل کرتے رہے، اور اس طریقے سے ابراہیم بھی ان احکامات پر عمل کرتا رہا۔ جب مقدس موسیٰ نے اس کو لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے وہ لکھے ہوئے نہیں تھے، اس سے پہلے وہ زبانی تھے جو اس کے لوگوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو زبانی یاد تھی۔ اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے خدا مقدس ابراہیم کو بلیس کرتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اقوام جو مقدس ابراہیم کے وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس نے بھی تمام قوموں کو بلیس کیا، تمام قوموں کو برکت دی۔ جو مقدس ابراہیم کی وجہ سے برکت چلی آ رہی تھی، مقدس ابراہیم سے برکت جو وعدہ خدا نے مقدس ابراہیم سے کیا تھا، وہی اس نے اسحاق سے کیا، وہی اس نے یعقوب سے کیا، وہی اس نے داؤد سے کیا، اور وہی عہد جو ہے، وہی وعدہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات میں پورا ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب زمین پر تمام بنی نوع انسان کے لیے قربانی دی تو اس نے مقدس ابراہیم کے عہد کو پورا کیا، اور مقدس ابراہیم کا جو عہد ہے وہ مسیح کی ذات میں پورا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے فدیہ دیا تو اس نے اس عہد کو پورا کیا جو خون کا عہد تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خون تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، اور آج ہمارے لیے سب سے بڑی برکت جو ہے وہ مسیح کا صلیبی کفارہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی صحت جو ہے وہ سب سے بڑی برکت ہے، ہمارے لیے دولت مند ہونا برکت ہے، ہمارے بچوں کی کامیابی برکت ہے، ہمارا اچھا گھرانہ برکت ہے، اور بہت ساری نعمتیں برکت میں آتی ہیں، اس کی نعمتوں میں آتی ہیں، لیکن وہ تمام برکتیں ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن سب سے بڑی برکت جو مسیح کی ذات میں پوری ہوتی ہے اس کی صلیبی موت میں پوری ہوتی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ایک عورت کو شفا دی تو اس نے کہا یہ ابراہیم کی بیٹی ہے، اور جب ایک شخص کو شفا دی تو اس نے کہا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا۔ تو جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ابراہیم کی گود میں چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ جو فردوس میں سکون کی جگہ ہے، جو آرام کی جگہ ہے، اس کو ابراہیم کی گود سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد ابراہیم کی گود میں چلا جاتا ہے، وہ آرام کی جگہ، وہ سکون کی جگہ ہے، اور خدا نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت لقب جو دیا ہے مرنے کے بعد، جو آرام جو ہے وہ ابراہیم کی گود کہتا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم بہت ساری آزمائشوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنا ملک چھوڑنے کی وجہ سے بھی آزمائش پیدا کی، لیکن وہ ثابت ہوا۔ خدا نے اس کو دولت کی وجہ سے بھی آزمایا، لیکن وہ ثابت کر دیا۔ خدا نے اس کو اپنے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے بھی آزمایا، لیکن وہ ثابت کر دیا۔ آج ہمارے لیے کیا چاہیے؟ کیا ہم پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں؟ کیا کوئی چیز ہمارے سے دور ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے؟ لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم سے کوئی چھوٹی نعمت لے لے، خدا اس سے بڑی نعمت ہمیں دے گا۔ خدا اس سے بڑی نعمت اور برکت ہمیں دے گا جو ہمارے بہنوں گمان میں بھی نہیں ہوگی، جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، جب ہم ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہمیں تربیت ملتی ہے، ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے
اور جب مسیح نے بھی کہا کہ ہمیں بہت ساری نعمتیں ہیں اس سے وہ تمام نعمتیں تمہیں مل جائیں، مسیح نے کہا کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، ان تمام نعمتیں جو ہے تمہیں مل جائے گی۔ تو مسیح خداوند نعمتوں کے خلاف نہیں ہے، دولت کے خلاف نہیں ہے، نعمتوں کے خلاف نہیں ہے اور برکت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش، ان تمام نعمتیں جو ہے تمہیں مل جائے گی۔ اگر خدا نعمتوں کے خلاف ہوتا تو خداوند یسوع مسیح یہ بیان نہ دیتے، یہ حکم نہ دیتے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش، ہمیں پہلے آسمان کی بادشاہی کو یہ تمام نعمتیں ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ